बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ साइम खान। सदफ, वैसे एक बात बताएं जी, मुज़ाकरात की तहरीक। भाई मेरा मानना ये है कि बातचीत से जो तमाम तर इशूज है ना वो रिजॉल्व होते हैं। अल्टीमेटली आपको डायलॉग की टेबल पर ही आना चाहिए, तो क्यों ना पहले ही बातचीत से आगाज किया जाए। व्हाई नॉट? यस, यू राइटली सेड सो। अब ये बात हम इसलिए करें क्योंकि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में कुछ तब्दीली हम नोटिस कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। अवलीन तरजीह मुज़ाकरात हैं या तहरीक, इस बात का तयन करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर हैं, वो ये कहते हैं कि तहरीक शुरू होगी, 90 दिन का वक्त है, फिर या तो आर होगा या फिर पार होगा। आए बैठें और दलाइल से बात करें। और लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और कहा कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि बानी पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। फैसला किया गया है 5 अगस्त इस तहरीक को पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना, हम रहें या ना रहें। 90 दिन का राह से शुरू हो गए। इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करें। हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। लोगों को जब इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं यही जगह पे आगे करना है। उस वजह से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, जिसके बाद इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, तो कोई एतराज नहीं। 5 को पीक का कहा है हमने, कोई ये नहीं कहा कि 5 को डेडलाइन है। अपने टारगेट रखे हमने कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए। बावजूद इसके जो जुल्म हुआ है, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। अपनी गलतियों को माने, आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें कि अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये एक तरफ बात हो रही है मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ तहरीक की भी बात कर रहे हैं और फिर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी एक नया महाज खोल लिया है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। वो कहते हैं जी वो फॉर्म 47 के हैं मैंने, और दीगर भी बातें इस हवाले से हुई। अच्छा जी, अब जरा आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ जो है उसमें आपस में क़यादत में हम लग रहा है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई कुछ बातें कर रहा होता है, कोई कुछ बातें कर रहा है। तो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा को लाहौर इजलास में नहीं बुलाया गया। अब सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि आलिया हमजा तो मसरूफ हैं, यही वजह है, जबकि इसलिए उन्हें नहीं बुलाया। जबकि आलिया हमजा ने एक्स पर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि भाई पार्टी क़यादत का कहना है मैं 2 दिन से मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। तो ये अब बड़ा हमें हैरानी हुई सबको देख के। तो आलिया हमजा की बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा अपोजिशन के जो लीडर है पीटीआई के, उनके जो प्लान है उससे उन्होंने लाइलमी का इजहार किया है। बिल्कुल जी, तो फिर आपको एक दफ़ा सुनवा भी लेते हैं। चलें, अच्छा आगे इसी वाले से हम बात तो कर रहे थे, लेकिन मुल्क में जो सियासी मंजरनामा है ना वो हमें थोड़ा उसका पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं। फिर हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कामरान साहब, ये जो अब अली अमीन गंडापुर साहब ने चैलेंज दिया है मौलाना साहब को, वो कहते हैं कि मेरे भाई के खिलाफ लड़े, अगर आप हार गए तो फिर आपको सियासत छोड़नी पड़ेगी। एक तरफ ये चैलेंज है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? मौलाना सियासत अपनी पार्टी की कुव्वत पे करते हैं, अपनी कुव्वत पे करते हैं और अपने प्रोग्राम को लेके करते हैं। उनके साथ कुछ शर्तों वाला जो है ना, ये कोई जवारी नहीं है कि वो उसके ऊपर जो है ना ऐसा करेंगे तो ऐसा कहूँगा। अली अमीन साहब का शायद ये रवैया होगा कि वो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करेंगे, मगर मौलाना का या जमात का ये रवैया नहीं होता। मौलाना जीत भी सकते हैं, मौलाना हार भी सकते हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम कोई लोगों की राय को जो है ना वो हमारी मुट्ठी में नहीं होती। हम अपना प्रोग्राम लेके जाते हैं लोगों के पास और लोगों को की मर्जी होती है, हम जमहूर के पास जाते हैं। हम एक डेमोक्रेट हैं और उनके पास जब जाते हैं तो उनकी राय के मुताबिक जो है, अगर जीत गए तो ठीक है, ये उनकी राय है, जीते ना तो भी जो है ना ये उनकी राय है, मगर हमने अपना प्रोग्राम देना होता है। और क्या जितने भी जो है बड़े लोग हैं, क्या वो कोई इलेक्शन से आते हैं? क्या वो इलेक्शन के नतीजे में जो है ना वो कोई बड़े बन जाते हैं, या उनके आवाम के वोट की ताकत के ऊपर बन जाते हैं? ये कभी वोट होता है, कभी नहीं होता, कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं। अली अमीन साहब जो है ना वो हर बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, मगर वो इन बातों को अपने तक रखें, अपनी पार्टी के अंदर रखें। वैसे भी उन्होंने 90 दिन के बाद तो वैसे भी कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर तारीख नाकामयाब हुई।
تو تاریخ جو ہے نا 90 دن جو ہے نا وہ کس دن سے شمار کریں گے وہ بتا دیں علی امین صاحب، تاکہ ہم بھی جو ہے نا اس کو شمار کر لیں کہ پھر اس کے بعد وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. تو سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تجویز دی تھی نا کہ اگر صوبے میں تبدیلی آئے تو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آئے. کیا یہ تجویز علی امین صاحب کو ناگوار گزری؟ کیا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام تر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ یقیناً یہ تجویز جو ہے وہ ان کو ناگوار گزری ہے. وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس تجویز کا. سوال یہ پوچھا گیا تھا اس وقت جو ہے نا یہ صوبے میں تبدیلی کی باتیں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن سارے جعل سازی تھے صوبے میں بھی اور پورے ملک میں بھی. یہ ایک انتظام ہے، یہ چل رہا ہے. مگر سٹل جو اس کنٹرڈکشن کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں کچھ اس وقت تک جب تک کوئی معاملات جو ہے نا کسی ایسے مرحلے میں انٹر نہ ہو جائیں جہاں نئے الیکشن کی بات ہو، فیئر اور فری الیکشن کی بات ہو، اس وقت تک کا یہ انتظام چلیں، اس کو ڈسٹرب فی الوقت نہیں کیا جاتا. مگر اگر کوئی تبدیلی ہونی ہے تو وہ پھر اپنے طور پہ، چونکہ وہ میجارٹی پارٹی ہے تو وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں. تو وہ ان کو شاید یہ بات بہت ناگوار گزری ہے، اور وہ ناگوار بات ان کو گزرنے کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ان کی اچھل کود جاری ہے. اچھا کامران صاحب، اب کے پی میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کن سیاسی جماعتوں نے رابطہ کیا ہے، کنہوں نے نہیں کیا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کسی قسم کی کوئی سیٹ ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے؟ پارٹی کا موقف جو ہے وہ بہت آسان، بہت واضح ہے. پہلی بات کہ جو الیکشن ہو وہ فیئر اور فری ہو، اور اس میں کسی ایم پی اے پہ پورے کی پورے جو ہے نا پوری اسمبلی کے ایم پی ایز پہ کوئی ایسا لالچ کا کوئی ایلیگیشن نہ آئے. یہ عام طور پہ سب کے لیے، اور خاص طور پہ اس میں جے یو آئی کے لوگوں کے لیے، جے یو آئی کے ایم پی ایز کے لیے، یہ ہماری اور مولانا صاحب کی پہلی خواہش ہے. اور اس کے ساتھ دوسری خواہش، ظاہر ہے ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے سیٹیں سیکیور کر سکیں. تو وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں سیکیور کرنے میں یہ بات چیت شروع ہو جایا کرتی ہے الیکشن سے پہلے. جب الیکشن جو ہے وہ اس فیصلے کے، سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کے حکم کے تابع یا ان کی شیڈول کے تابع جو ہے وہ اناؤنس ہو گئے، تو اس میں ملاقاتیں یقیناً ہوتی ہیں. نون کے دوستوں سے ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ہوئی ہیں، مگر ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اپنے آپ کو اوپن رکھا ہے، اور یہ اوپن رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اگر ان سے بات کر سکتے ہیں تو ہم ایون پی ٹی آئی سے بھی بات کر سکتے ہیں یا کسی اور دوستوں سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ بات چیت جو ہے نا وہ انہوں نے بات چیت، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے کیا کرنی تھی، وہ علی امین کے اوپر جو ہے نا وہ رونا دھونا شروع ہو گئے. اور کامران صاحب، یہ ظاہر پہلے بھی اس طرح کا فیز آیا ہے، لیکن ایک بار پھر سے علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ہم اور بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن بات ان سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں. تو اب ظاہر اس اسٹیج پر آ کے یہ والی بات کہنا، کیا جے یو آئی کیا اس پہ موقف رکھتی ہے؟ مذاکرات تو سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہوتے ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. ان کا جو ہے نا ان کی خواہش جو ہے نا ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کر لیں. اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرتی ہے، مگر اس صورت میں ہم کو اپنی رائے رکھنے اور رائے کا اظہار کرنے کی مکمل آزادی ہے. ہم وہ رائے نہ صرف رکھیں گے بلکہ اس رائے کا اظہار بھی کریں گے جب یہ موقع آئے گا. اور علی امین صاحب جو ہے پتہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی بات کرنی ہے، پاکستان کے لیے کرنی ہے، تو نومبر کے بعد ابھی تک کیوں نہیں کی؟ 8 مہینے تو شاید اس معاملے کو گزر گئے ہیں، بلکہ 8 مہینے سے زیادہ ہونے کو ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے یہ بات کر لی ہوتی ابھی تک. ابھی وہ 8 مہینے کے بعد جو ہے نا جب وہ ایک پہلے تو انہوں نے کال دی ہے کوئی تحریک کے لیے، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی بتا دی، اور پھر وہ کال کا پیریڈ بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. تو چلیں، بہرحال ان کی مرضی ہے، ان کی اپنی پارٹی. اچھا، پی ٹی آئی نے قومی اتحاد کو ووٹ دینے پر 26ویں آئینی ترمیم پر 5 منحرف اراکین قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا. بیرسٹر گوہر اب یہ کہتے ہیں کہ 5 ارکان نااہل ہو گئے. تو اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں یا نہیں. ویسے 13 لوگ جو ہے نا وہ کم از کم تھے، اور مجھے پتہ ہے کہ سینٹ میں بھی ان کے لوگ تھے. اور گورنمنٹ کے پاس مجھے یہ ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے جے یو آئی کے بغیر بھی پی ٹی آئی کے ارکان سے، منحرف انکار سے، ان کے پاس جو ہے نا وہ میجارٹی بن گئی ہوئی تھی. تو یہ سارا کچھ تو تاریخ کا حصہ ہے. اس میں اور بھی بڑے بڑے الزامات ہیں، صرف منحرف نہیں ہوئے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں. وہ تو بڑے بڑے معاملات جو ہے نا، چونکہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، میں اب بات کروں گا ٹی وی پہ،
تو میرے پاس کوئی کہے گا کہ ثبوت تو نہیں ہوتا یہ، مگر یہ باتیں حقیقت ہیں کہ ان کے اوپر بڑے بڑے ایلیگیشنز ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے. JUI کا موقف بھی انہوں نے ہمارے سامنے رکھا. اب اس ساری صورتحال میں مزید کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں، بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن. خاور، تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے ذرا آغاز کرتے ہیں مذاکرات کی اس آفر کے حوالے سے. اور ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ایک جو ہے وہ ڈیڈ لائن بھی دی جا رہی ہے. اب وزیر اعلیٰ KP 90 دن کا وقت ہے، کہتے ہیں پھر آر یا پار ہو جائے گا. پہلے کہا جا رہا تھا جی 5 اگست تک جو تحریک ہے وہ عروج پر ہوگی، پھر اچانک سے معاملہ 90 دن کو چلا گیا. تو کیا اب صورتحال دیکھ رہے ہیں، ٹائم اتنا کیوں چینج ہو رہا ہے، آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، کسی آن بورڈ نہیں ہے پوری پارٹی، کیا ایشو ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے جو ہے علی مین گنڈا پور کا جو CM KP ہیں، ماضی قریب میں جو مختلف انہوں نے بیانات دیے، مختلف جو ہے وہ تحریکوں کا حصہ بنے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شروع کی گئی. اس کے بعد وہ جو ہم نے دیکھا کہ جس چیز کے اوپر وہ تحریک ختم ہوتی تھی بس سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. لہٰذا جو علی مین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ایون تحریک انصاف کے اندر ان کے بیانات کو کوئی اس طرح سنجیدہ نہیں لیتا. اس کی بڑی واضح سی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی جتنے بیانات دیے اس میں سے کچھ نکلا نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی کہا کہ 2 مہینے کے بعد بانی PTI کو میں رہا کرا لوں گا. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ جی میں اب اسلام آباد جا رہا ہوں تو میرے پتہ نہیں اب ہمارے گھر والے یا ہماری پارٹی والے میرا جنازہ پڑھ لیں، اور اس طرح کے آؤٹ لینڈش قسم کے وہ بیانات دیتے رہے. کوئی ریشنل یقین کریں کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی سیاست یا کوئی سیاسی عمل کسی کا حصہ بنے، وہ کم از کم اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں تو اس چیز کی کوئی بھی ہمیں وہ شہادت نہیں ملی. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی تحریک لے کے آئے تھے اس کے بعد 12-14 وہ اضلاع کراس کر کے چلے گئے تھے، اور وہ کون سے اضلاع کراس کر کے واپس چلے گئے تھے وہ اسمبلی کے اندر KP میں، وہ ابھی تک ہمیں اس بات کا علم نہیں. اچھا خاور، اسی سے جڑا ایک سوال. 2-3 بار انہوں نے تحریک کی کال دی، نکلے بھی، پھر یہ آئے بھی، اسلام آباد پہنچے بھی، وزیر اعلیٰ KP اپنے کارکنان کو لے گئے. لیکن ایک دفعہ یہ ہم نے دیکھا KP ہاؤس میں قیام کر رہے تھے، وہیں سے واپس لوٹ گئے، پھر سب پوچھ رہے تھے کہاں چلے گئے. ایک دفعہ پھر ایسے ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ رہ گیا ہے کارکنان میں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی کارکنان دیکھتے ہیں کہ ان کا تو لیڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. جی بالکل، یہ بہت اہم سوال صدف آپ نے جو اٹھایا ہے، اور یہ بہت ہی اہم ایشو ہے ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان جو کنسرن ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ 26 نومبر کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. 26 نومبر کے حوالے سے یہ ان کی رائے ہے کہ 26 نومبر کو ہمارے اوپر کافی ظلم ہوا، لیکن آپ نے کوئی ایک MPA دیکھا، کوئی ایک MNA دیکھا، کوئی ایک آپ نے ان کا منسٹر، کوئی سینیٹر آپ نے دیکھا جس کا کوئی سر پھٹا ہو، جس کے کوئی کہیں کوئی خراش آئی ہو؟ سارے سوشل میڈیا پہ تھے، سارے سوشل میڈیا کے اوپر تھے. اور اس دن جتنے بھی وہ ایون ان کے ایک مروت صاحب ہے، وہ بھی ہم دن کو تو بڑی ان کی وہ بڑھ کے دیکھی سنی، اس کے بعد آن گراؤنڈ کوئی بندہ اویلیبل نہیں تھا. تو یہ بہت بڑا ایک ٹرسٹ لیول ایک ڈیفیسٹ جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ کارکنان جو ہے پارٹی قیادت کے کہنے کے اوپر سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، لیکن جو پارٹی کی عادت ہے وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے. اب یہ کہا گیا کہ جی ہم نے یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ مل بیٹھ کے یہ یہاں اسلام آباد سے لاہور جائیں گے، لاہور بیٹھ کے بات کریں گے. اب اس ساری ایکسرسائز کا یقین کریں کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتا. لاہور کے اندر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریک شروع کرنی ہے، سڑکیں گرم کرنی ہے. ہمیں جو بانی PTI کا پیغام ملتا ہے جو تھرو میڈیا جیل سے باہر آتا ہے کہ جی آپ یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. لاہور میں جو 26 ان کے ارکان ہیں جن کو جو معطل ہوئے ہوئے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جن کو معطل کیا ہوا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 دن سے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے گھر کا وہ جناب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ رکنیت کو بحال کرے. ایک طرف آپ نے قربانی دینی ہے، دوسری طرف آپ نے ایوانوں کا حصہ بھی بنے رہنا ہے، اور ایوان کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو وہاں کے حالات و واقعات ہمارے سامنے. سو ایک بہت ہی کمیونیکیشن گیپ ہے ود ان دا لیڈرشپ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا لیڈرشپ اینڈ دا کارکنان. اور اس کے بعد یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک موومنٹ چلانی ہے، وہی والی بات ہے کہ ایک میسج ملتا ہے کہ جی 5 اگست کو جو ہے یہ ایک نقطۂ عروج ہوگا اس تحریک کا،
اور دوسری طرف پھر یہ 90 دن کی بات علی امین گنڈاپور صاحب کر دیتے ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب سے کوئی سوال صحافی سخت کر دے تو اس کے اوپر ان کا عجیب و غریب قسم کا جواب آ جاتا ہے. اگین یہ ٹوٹل ایک اچھا خاور، ایک اور چیز بھی ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کافی جو سینئر سیاستدان تھے، سینئر سیاستدان تھے، وہ نظر نہیں آتے ولی امین گنڈاپور کے ساتھ. تو کیا یہ پی ٹی آئی اختلافات کا شکار تو تھی، اندرونی مسائل تو تھے، بٹ اب وہ کھلم کھلا بھی سامنے آ رہے ہیں. ابھی جو لاہور اجلاس ہوا اس میں عالیہ حمزہ نہیں تھیں. سلمان اکرم خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ ان کو مصروفیات تھیں، وہاں بزی تھیں، وہ اس لیے وہ نہیں اٹینڈ کر سکیں. لیکن انہوں نے فوراً پھر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی مصروفیات تھیں جن کا مجھے ہی نہیں پتا. تو اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کو بالکل ایک کامن سینس، عام فہم میں دیکھیں سارے معاملے کو. آپ کا جو لیڈر ہے بقول آپ کے پچھلے 2 سال سے 5 اگست کو اس کو پورے 2 سال ہو جائیں گے، وہ پابند سلاسل ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سیاسی بنیادوں کے اوپر موجودہ سیٹ اپ نے اس کو قید کیا ہوا ہے، تو اس کی رہائی کے لیے آپ نے کوششیں کرنی ہیں. جب آپ نے گھر کے کسی بڑے کی رہائی کے لیے کوششیں کرنی ہے تو کیا اپنے آپ اس طرح کے آپسی جھگڑوں کے اندر پڑیں گے، اپنی اناؤ کو اس طرح سامنے رکھیں گے؟ آج کل کا کون سا وہ دور ہے کہ جی آپ نے کسی کو ٹیلی فون کال نہیں کر سکتے، کسی کو میسج واٹس ایپ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے. مطلب یہ عجیب قسم کے یہ شگوفے چھوڑ رہے ہیں کہ جی ایک کہتا ہے مصروف ہے، دوسرے کہتے ہیں جی میں تو مصروف نہیں ہوں. ایک یہاں سے اسلام آباد سے لاہور پورا قافلہ لے کے جاتے ہیں، لاہور والے جو ہے ان کو وہ رسیو نہیں کرتے، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں، ان کو رسیو کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو میرے خیال میں ان کو جو ہے انٹروسپیکشن کرنے کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے پاکستان کے اندر تمام جو تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، یہ بات مانتے ہیں کہ بڑی پارٹی ہے، 4 صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں. لیکن قیادت کو یہ بات سوچنی ہے کہ اگر لوگ اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اب ان کے اوپر جو اگر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، کہاں پہ کمیاں کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں. ظاہر ہے دیکھیں جو پالیٹکس ہے اٹس آل اباؤٹ دا پرسیپشن. جب پرسیپشن بن جاتی ہے نا کہ آپ جو آپ بات کرتے ہیں اپنی بات کے اوپر قائم نہیں رہتے، جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کے اوپر آپ قائم نہیں رہتے، تو پھر لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے. اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں ذرا بتائیں، علی امین گنڈاپور صاحب، پہلے ہم دیکھتے تھے شوکت یوسف زئی صاحب ہو گئے، اسد کیسر صاحب ہو گئے، پوری سوات سے پوری پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سپورٹ حاصل رہتی تھی، دیگر علاقوں سے رہتی تھی، ڈیرہ اسماعیل خان سے رہتی تھی. اب مولانا فضل الرحمان پر بھی تنقید ہو رہی ہے، ان کو فارم 47 کا MNA کہہ دیا ہے. ایک طرف اس سے پہلے الائنس کی باتیں ہو رہی تھیں. تو کس طرح کی اپروچ ہے علی امین گنڈاپور کی ساری صورتحال میں اپنی پارٹی کے حوالے سے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور کی آپس کی جو مخاصمت کا، آپس میں جو مقابلہ بازی ہے، چونکہ حلقہ ان کا نیشنل اسمبلی کا ایک ہے، ایک ہی ڈسٹرکٹ سے یہ دونوں خاندان سیاست کرتے ہیں، تو وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. وہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پارٹی کے اندر بھی اگر 2 سیاستدانوں کا حلقہ سانجھا ہو جائے تو وہاں پہ بھی وہ ظاہر ہے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کی یہ ضروریات ہوتی ہیں کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ نہیں بیٹھتے. چلیں وہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جب ایک کسی بڑے مقصد کے لیے آپ کچھ سیاست کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ قربانی دینا پڑتی ہیں، کوئی ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی چھوٹی سی دکان کی خاطر جو ہے، جو بڑا مقصد آپ پارٹی کے سامنے ہے، جو پارٹی کی تحریک شروع کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے آپ اس طرح کی بیان بازی شروع کر دیں اور اس طرح کے جو اختلافات کے اندر پڑ جائیں. تو دوبارہ سے یہ میں بات دہراؤں گا، ان کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عوام ہیں وہ سیاسی طور پر کافی زیادہ جو ہے باخبر رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کس زاویے سے جو ہے کسی ایشو کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کس کا مقصد کیا ہے. اب دیکھیں اسلام آباد کے اندر صرف ایک ہی بات جو ہے نا وہ دہرائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اپنی جو چیف منسٹرشپ ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اس کو قربان نہیں کرنا چاہتے. ظاہر ہے اگر اس میں قربانی نہیں کرنی ہے اپنی اس چیف منسٹرشپ کی، تو اس کے لیے پھر ان کو وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا پڑتا ہے، جس کا ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ ہر سطح کے اوپر ان سے سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو سارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، تسی سارے گھر راضی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے نا سب گھر ان کو راضی انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور ٹیلی ویژن پہ آئیں گے تو بڑکے ماریں گے،
उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि उनकी जो मुलाकातें होती लेकिन हैं। आपको याद होगा खावर, अब से कुछ दिन पहले बड़ा एक शोर मचा था, कमेटी बन गई थी, अब बड़ा उन कमेटी में कौन कौन होगा, मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के दौर भी हुए, उसका नतीजा नहीं निकला, क्योंकि बात अल्टीमेटली वहीं आकर रुक गई कि उनसे बातचीत होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। अब फिर मुज़ाकरात का इंदिया दिया जा रहा है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी उनसे बात होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। तो बार बार ये प्रैक्टिस, और आपको पता है जी दूसरी तरफ से जवाब है क्या। तो इस सारी सूरत हाल में अब ये मुज़ाकरात की कहानी कहाँ जाके, ऊँट किस करवट बैठेगा? देखें जी, ऊँट किसी करवट भी नहीं बैठेगा, ऊँट बेचारा खड़े का खड़ा ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर आपकी ये सारा जो आर्गूमेंट है उसके अंदर उसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है। रैशनैलिटी जब तक आप कॉमन सेंस उसके अंदर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब आप कहते हैं कि जी हमने उनसे बात नहीं करनी जिनके पास इख्तियार नहीं और हमने उनसे बात करनी जिनके पास इख्तियार है, तो दूसरी तरफ से आपने बिल्कुल सही कहा कि वाज़े पैगाम है कि भैया सियासत के साथ एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जाओ हमसे बात करें, अंग्रेजी में कहते हैं कि आप इस ब्लफ को कॉल कर लें, प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत कर लें, हुकूमत के साथ एक दफा बातचीत करके देख ले हुकूमत आपको क्या ऑप्शन देती है, ये क्या आपसे बात करना चाह रहे हैं। सियासत को सियासतदानों ने ही इस मसले का हल निकालना है। आपने देखें, आपने जो भी करना है कम से कम अगेन वो बात कहते हैं यू हैव टू वॉक योर टॉक। तो जो आप बात करते हैं कम से कम उसके ऊपर कायम तो रहे ना। तो आप देखते हैं कि अली मीन गल्लापुर साहब ने ये जो 90 दिन का अल्टीमेटम दिया उसका क्या बनता है, लेकिन उनके बयानात के हवाले से जो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई उनको उस तरह संजीदा बिल्कुल नहीं लेता। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, उनको अपने ये जो सियासी लाएअमल है उसके ऊपर सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक पानी का बुलबुला होता है। आज सियासत आपके साथ है तो कल जो वही कारकुनान जो है वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, अगर आपके अंदर वो जो है उस तरह का कोई जिस तरह की आप बात करते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त जेलों से बाहर है उसको सोचना पड़ेगा। ये जो जो भी इनकी हरकत सकनात हैं, जो भी इनकी सियासी हिकमत अमली है, उसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई हमें जो आप कह लें कि उसके अंदर कोई आर्गूमेंट नजर नहीं आ रहा। ठीक है खावर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और सियासी जमातों के साथ ही मुज़ाकरात करती हैं। एंड वन थिंग दैट खावर सेड वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ऊँट खड़े का खड़ा ही रहेगा, ये फिलहाल किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा अगर इस तरह की शराइत होंगी तो। जी हाँ, चलें जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात करेंगे गजा की। गजा में इसराइल की बर्बरियत का सिलसिला 7 अक्टूबर 2023 से ये सिलसिला जारी है और हम देख रहे हैं कि ताज़ा हमले किए जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर आपको खबरें मिलती हैं, कभी 100 का नंबर आता है, कभी उससे कम, कभी उससे ज्यादा, कि वो शहीद हो गए। हद तो ये है कि जहां पर बाकायदा फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, कैंप्स लगे होते हैं, एड दी जा रही होती है, वहां पे बुलाया जाता है फलस्तीनियों को, उसके बाद उन पर वहां पर फायरिंग कर दी जाती है। तो ये सिलसिला जारी, और जो एक इंटरनेशनल एक का कवरेज मिलनी चाहिए इन स्टोरीज को, वो हम देखते हैं नहीं मिलती और है। सदफ सब खामोश हैं। आई बिलीव के आप अपने ह्यूमैनिटेरियन इदारे देख लें, आप यूएन देख लें, आप आलमी दुनिया देख लें, आप मुस्लिम ममालिक देख लें, सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं और वहां पर जुल्म बर्बरियत जारी है। किस तरीके से वहां पर कहत साली को पैटर्न बनाया जा रहा है, वॉर स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा है, एंड देन अगेन बमबारी की जा रही है अस्पतालों पर। ये टाइम टू टाइम आपको सारी फैक्टर है ना, लेकिन एक इसके पीछे एक और बड़ा अहम फैक्टर है, वो है कि यहाँ पर रहने वाले वो जो बच्चे बच्चियां, जो यंग स्टूडेंट्स, जो जिनके ख्वाब थे, जिन्हें कुछ बनना था, अपने घर वालों के लिए कुछ बनना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, उनकी तालीम का कोई हमें सिलसिला नजर। जाहिर है जब ये मंजर होंगे जहां पर हॉस्पिटल नहीं बचा, स्कूल नहीं बचे, तो वो अपनी तालीम कैसे कंटिन्यू रखेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि भाई ये जो स्टूडेंट हैं इनकी बड़ी तादाद है जो इस वक्त बेघर भी हैं।
اور ایسے کئی طلبہ ہیں جو پاکستان کی پبلک اور پرائیویٹ جامعات میں اسکالرشپ پروگرامز کے تحت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک میں جائیں، وہاں پر جا کر اپنی تعلیم کو کنٹینیو کریں۔ بالکل جی، اور اب غزہ میں 21 ماہ سے جاری سیونی جاریت ہے اور سلمیے کو اب یہ ناقابل بیان حد تک بڑھا دیا گیا ہے، اور کئی طلبہ ایسے ہیں جو پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ جامعات میں اسکالرشپ پروگرام کے تحت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمام تر کیا سچویشن ہے، اس پر مزید بات بھی کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نامور میزبان شفاف علی صاحب نے، اس پروگرام کے میزبان بھی رہ چکے ہیں ایکس ہوسٹ سائڈ سے، اور ساتھ میں ہمیں جوائن کیا فلسطینی طالب علم خالد نے۔ ویلکم ٹو شفاعت، پر پہلے ہم خالد سے بات کریں۔ لیکن شفاعت کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ شفاعت نے اس مدعے کو اٹھایا ہے، اس پوری مہم کو شروع کیا ہے، وچ از ویری گڈ کاز، اور شفاعت ہم دیکھتے ہیں اکثر بیشتر جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بڑی بھرپور آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ مہم کیسے شروع کی انہوں نے، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، بٹ ہم پہلے ذرا خالد کے پاس چلتے ہیں۔ خالد، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام۔ خالد، کین یو describe what is the current situation in Gaza right now, especially for students who are trying to pursue their higher education abroad? We are now living in very hard time in Gaza. Death is everywhere because the war has been going on for at least 2 years. In Gaza, it is hard to find food, it is hard to find water, and it is hard to find a medicine. In Gaza, people are dying. In Gaza, dreams die before they come true. In Gaza, we are just counting the days. The Pakistan government to help us to leave Gaza, to finish our studies in Pakistan. This is not hard for the strong Pakistan that we know. The Pakistan that has helped Palestinian students for more than 75 years. Also, some young people get scholarship in Europe and they already leave Gaza. We the students with a scholarship in Pakistan hope the government can help us to reach Pakistan to complete our education. But we have big hope that the government of Pakistan can help us to leave Gaza and finish our studies in Pakistan universities. We have already sent our name to apply for scholarship in a Pakistan, country that has always helped Pakistan people of a long time. And Khalid, given the current situation, there are ongoing airstrikes, permanent like displacement sort of situation. You guys don't have a permanent address because of the displacement. So how do you manage to stay connected with each other? How do you manage to connect to the embassies and other students? Many students went to places where there is internet, but this did not help because the army also attacked these places. Many students were killed there. It is very hard for students to talk to each other or their universities. It is almost impossible now. Even if there is internet, learning is still very hard. Many students study in the tents and they also live in these tents. This is very hard because it's very hot and there is a lot of loud noise. The students cannot focus on studying. Also, prices are very high. Students have to pay a lot of money to keep studying. This is very hard now because there are no jobs in Gaza now and it is hard to get money. For this reason, we hope the government of Pakistan can help us to leave Gaza to finish our university studies in Pakistan. This is not hard for the strong government of Pakistan. Many other countries took their students out of Gaza. They worked with the International of the Red Cross, and the Red Cross helped to take the students out of Gaza so they can study. They used the Rafah crossing or the Karm Abu Salim crossing to live. Right, تو thank you. یہ سچویشن ہے. تھینک یو سو مچ خالد. خالد نے بتایا کہ بھائی وہ چاہتے ہیں کنٹینیو کرنا، لیکن ظاہر ہے بہت ساری ایسی مشکلات ہیں. آپ سوچیں جب وہاں
کھانا نہیں پہنچ پا رہا, فوڈ نہیں پہنچ پا رہا, بارڈر سیل ہیں, تو کس طریقے سے اسٹوڈنٹ جو ہے رابطہ کریں, اور جب آپ کا کوئی گھر نہ ہو, آپ ٹینٹ میں رہ رہے ہوں, تو پھر آپ کا ایڈریس کیسے ہوگا؟ اگر کوئی گورنمنٹ کوئی اور آپ کو اپروچ کرنا چاہے تو کیسے کرے, کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کمپلیٹلی بلیک آؤٹ بھی ہے, اور اسٹرائکس جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. لیکن سلام اس جذبے کو اور اس حوصلے کو کہ آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم ٹینٹس میں رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں اپنی ایجوکیشن, تو سلام ہے آپ کو. تو چلیں جی, اسی سارے معاملے کو یہاں پر پاکستان میں جس نے ہائی لائٹ کیا ہے, اس کو ایشو بنایا ہے, اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے مسائل حل ہو سکیں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفاعت, کسی تعارف کے محتاج نہیں. تھینک یو سو مچ شفاعت فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ تک کیسے اپروچ کیا انہوں نے, کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور. سب سے پہلے تو میں ARY کا بہت مشکور ہوں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیشہ کوئی بھی ایسا سوشل کاز اس پہ میں ایفرٹ کرنے لگتا ہوں, ARY ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے اور ایک ایز اے فیملی ممبر ٹریٹ کرتا ہے. میں بہت مشکور ہوں ARY کا اور ARY کی پوری مینجمنٹ کا اور آپ کے اس پروگرام کا. آج سے کچھ 4 ہفتے پہلے مجھے ایک ان باکس آتا ہے, اور اس ان باکس میں ایک خالد الہوبی نے مجھے بتایا کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں کچھ, ہی از 19 ایئرز اولڈ بائی دا وے, یہ 19 سال کا بچہ ہے, اور اس نے کہا کہ ہماری اسکالرشپس ہیں اور ہم لوگ اسکالرشپس کے بعد پروگرام کنٹینیو نہیں کر پائے. تو میں نے کہا آپ لوگ کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا وی آر اباؤٹ 150 پیپل. اچھا 150 ایک بڑا اچھا خاصا فگر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیں, وہ کچھ شیئر کریں. تو انہوں نے کچھ میرے ساتھ لوگوں کی پکچرز وغیرہ شیئر کی اور ان کے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بتائے. جب وہ سچویشن آئی سامنے, میں نے کہا آپ اگر پاسبل ہو تو آپ اس کی ایک ویڈیو بنائیں تاکہ میں اس کو کچھ چینلز میں اور اپنے پلیٹ فارمز پہ اس کو پھیلا سکوں. جو ویڈیو میرے پاس آئی وہ ویڈیو مطلب دل دہلا دینے والی تھی. یہ 19 سال کا لڑکا یہ دن میں ایک ایڈریس پہ ہے, شام میں یہ کھانا کلیکٹ کرنے کہیں جاتا ہے, وہاں فائرنگ ہو جاتی ہے, اس کے دوست مر جاتے ہیں, کانسٹنٹلی آن دا موو ہیں یہ لوگ. پھر اس کے بعد یہ پانی کلیکٹ کرنے کہیں جاتے ہیں, وہاں بمباری ہو جاتی ہے. یہ ہر روز اس سروائیول میں چل رہے ہیں کہ آج ہم نے کس طرح زندہ رہنا ہے, مرنا کیسے اوائڈ کرنا ہے. 150 کی لسٹ تھی. یہ 19 سال کا بچہ, 19 سال کے بچے اگر ہمارے ہم دائیں بائیں دیکھیں وہ اپنے ریلز اور اپنی شارٹ ویڈیوز سے ہی فارغ نہیں ہوتے, اپنی ویڈیو گیم سے ہی فارغ نہیں ہوتے. ان لوگوں کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کنیکشن, کچھ لوگ زیادہ ہونے شروع ہوئے. 150 کی جو پہلی فگر آئی, پھر ہم نے ان کو ٹریس کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ اکٹھے ہوں تاکہ ہم ایک ویلڈ ڈاکیومنٹ دے سکیں. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کا, جنہوں نے کل رات مجھ سے رابطہ کیا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو ہمیں بتائیے. تو سر میں یہ مدعا عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ بہت بہتر جانتے ہیں. ہم 151 لوگ تھے جن کو اسکالرشپس ملی تھی. ان میں سے جب ہم نے پہلی فلٹریشن کی اور پہلی دفعہ جب ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا ان میں سے 41 جاں بحق ہو چکے اور 110 رہ گئے. پھر اب ہم ان 110 کو جو فلٹر آؤٹ کرنا شروع کیا تو ابھی تک جو میرے پاس یہ نام موجود ہیں اور جو ڈیٹیلز موجود ہیں, اس میں ان کے ایڈریسز ہیں, ان کے فون نمبرز ہیں, ان کے اسکالرشپ کی ڈیٹیلز ہیں, اور یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر اسکالرشپس اناؤنس کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال OIC کا پلیٹ فارم ہے جس نے پاکستانی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی باڈیز کے ساتھ مل کے 5000 اسکالرشپس اناؤنس کیے تھے. وہ 5000 اسکالرشپ مجھے نہیں معلوم ان میں سے کتنے لوگوں کو ملے ہیں, لیکن یہ 151 میں سے جو 110 رہ گئے ہیں ان میں سے ہم صرف 72 کی ڈیٹیل جمع کر سکتے ہیں, اور باقی لوگ کہاں ہیں ہم نہیں جانتے. انہوں نے کئی لوگوں نے مجھے بعد میں, اور یہ ان کی آپ ڈیٹ آف برتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2004 2005 ان کی ڈیٹ آف برتھ. خالد بھی ان سے ان ٹچ نہیں ہے جو باقی لوگ ہیں. we were successful in developing a WhatsApp group. اس میں بہت ٹائم لگا ہمیں, لیکن ان سب لوگوں کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ڈھونڈ لیا. انہی لوگوں نے ڈھونڈا, مطلب میں تو صرف کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے یہ بات پہنچے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک کیس ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی انہونا کام کرنے جا رہے ہیں. ریڈ کراس جو اس وقت غزہ میں موجود ہے, ہلال احمر وہاں موجود ہے, اس نے کچھ یورپین اسٹوڈنٹس کو, کچھ اسٹوڈنٹس فلسطینی اسٹوڈنٹ جن کو یورپ میں اسکالرشپ ملی تھی انہیں ایویکویٹ کرایا. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کیس موجود ہے. اب پاکستانی گورنمنٹ سے ہماری صرف اتنی التجا ہے
کہ آپ ایک کیس بنائیں, بھلے آپ ایجپشین گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کریں, بھلے آپ ریڈ کراس کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کریں, لیکن آپ ان بچوں کو پاکستان لے آئیں. مجھے اس بات میں یقین کریں رتی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی یونیورسٹی ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی فی چارج کرنے کا سوچے گی بھی. مجھے اس پہ تو رتی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یہ جو 150 کی لسٹ آج 72 پہ رہ گئی ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے 4 ہفتوں میں اس میں سے بھی کچھ بالکل شفاعت, بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اب کیا جا سکتا ہے. شفاعت, پاکستانی گورنمنٹ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ 3 منسٹریز ہماری, منسٹری آف فارن افیئرز, منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف ایجوکیشن. ان تینوں کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی ہے. منسٹری آف فارن افیئرز کو ریڈ کراس اور ایجپشین اتھارٹیز کو انوالو کرنا ہے تاکہ یہ نام جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ایویکویٹ کرایا جا سکے. میں اسحاق ڈار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو فوراً ٹیک اپ کریں. ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس, ساری ڈاکیومنٹیشن موجود ہے, اٹس اویلیبل. دوسرا کام انٹیریئر منسٹری کا ہے کہ وہ ویزاز اور ریزیڈنٹ پرمٹس ایشو کریں, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے ایشو آئے کہ کچھ لوگوں کے پاس اپنے ڈاکومنٹس کی پکچرز موجود ہیں لیکن شاید اوریجنل ڈاکومنٹس موجود نہ ہوں. اور تیسرا کام ہائر ایجوکیشن کو کرنا ہے, منسٹری آف ایجوکیشن کو کرنا ہے, جس میں ان لوگوں کو ان کی اپروپریٹ ڈسپلنز میں اور یونیورسٹیز میں اکوموڈیٹ کرنا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کام ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے غزہ سے ایویکویٹ ہو. ایویکویشن کے لیے 2 بارڈرز ہیں وہاں پہ, 2 بارڈر کراسنگز ہیں, ایک رفح ہے اور ایک کریم ابو صالح ہے. جتنے بھی ڈاکٹرز وہاں سے جا رہے ہیں, جو یورپین اسٹوڈنٹس کے بیچ نے گزشتہ ہفتے لیو کیا ہے, یہ کریم ابو صالح سے. ٹھیک ہے, یہ کریم ابو سالم کی جو کراسنگ ہے اس کو ایجپشین اتھارٹیز کنٹرول کرتی ہے, یہ اسرائیلی کنٹرول میں نہیں ہے. تو ایجپشین اتھارٹیز کو ہماری منسٹری آف فارن افیئرز لکھ سکتی ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اس کو ریڈ کراس اور ہلال احمر بھی سالو کر سکتے ہیں, لیکن شاید وہ ڈومین میں نے اتنا اچھا ریسرچ نہیں کیا, مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. لیکن یہ بچے اگر ہم نے نہیں بچائے تو ان کی زندگی خطرے میں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ شفاعت کیوں فوری طور پر اقدامات کرنے ضروری ہیں, اور جس طرح بتا رہے تھے کہ ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس کے لیے بھی اسرائیلی بارڈر کے قریب جانا پڑتا ہے. ایسے ہی اس کے اوپر روشنی ڈالیں. ابھی خالد جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, انہوں نے ہم سے ویڈیو کال پہ بات کرنی تھی. ویڈیو کال ہو نہیں سکتی وہاں, انٹرنیٹ نہیں ہے, بیکاز انٹرنیٹ نہیں ہے. جن جرنلسٹ کے پاس سیٹلائٹ لنک ہے وہ اپنا سیٹلائٹ لنک شیئر نہیں کر سکتے, ادروائز یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہو جائے گی. سو کالڈ جو بھی اس وقت وہاں پہ سچویشن چل رہی ہے. جب خالد سے بات ہو رہی تھی تو خالد نے مجھے بتایا کہ ہمارے ارد گرد موت کا, بھوک کا, پیاس کا رقص چل رہا ہے, اور ہم اتنے پاگل ہیں کہ ہم اس وقت میں ہائر ایجوکیشن کے خواب دیکھ رہے ہیں, بیکاز وی آر ینگ اینڈ وی وانٹ ٹو لیو آن. بیکاز بہت سارے لوگوں کے لیے غزہ میں زندگی اور کہانی ختم ہو رہی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہانی ہماری. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر سے کوئی نہ کوئی, بہت سارے لوگ چلے گئے, شہید ہو چکے ہیں. جسٹ یسٹرڈے, کل ایک پانی کے کنیکشن کے اوپر جہاں پہ لوگ اپنے پانی کے بیرل بھرتے تھے وہاں پہ بمباری ہوئی ہے. اس لسٹ میں جو موجود 72 نام ہیں, کل تک 66 نام تھے. ایک نام ایسا ہے جن کے خاندان کے 2 بچے بھی شہید ہوئے, ان کے والد بھی شہید ہوئے, یٹ ان کا فارم سبمٹ ہوا ہوگا. ان کا فارم جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. کس طرح سے کر رہے ہیں یہ لوگ, اور یہ ینگ بچے ہیں, یہ ٹین ایجرز ہیں, یہ اپنے ارلی 20s میں ہیں. ان کی ہمت اور ان کی زندگی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس لیے بھی نہیں سوچ سکتے کیونکہ ہم اتنے زیادہ مصروف ہیں اپنی زندگی, اپنی سیاست, اپنی خبروں میں, کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ غزہ کے لوگوں کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے, اور انہیں کس طرح کی ہیلپ درکار ہے. انہیں کس طرح کی ہیلپ درکار ہے. یہاں پہ کہیں پہ آپ ایک بڑا محاورہ بن گیا ہے کہ یار فلاں جگہ تو غزہ بن گئی ہے. جی ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم غزہ کہہ سکیں, خدا نخواستہ. پولیٹیکل مس مینجمنٹس ہو سکتی ہیں کہیں پہ بھی, لیکن جو ان لوگوں پہ بیت رہی ہے, ہم ان کی مدد کرنے کے لیے
جو اس کچھ سے اچھا کام نہیں ہو سکتا. اور واقعی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا نوبل کاز ہے یہ, اینڈ آئی وش اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے, میری گورنمنٹ سے التجا ہے کہ بھائی جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یہ تو کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈینٹس جن کو اسکالرشپس دی گئی ان کو ایویکویٹ بھی کروایا جا سکتا ہے, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. شفاعت خود بھی بتا رہے تھے کہ یورپین کنٹریز میں جہاں پہ ہوا تھا انہوں نے کروایا بھی, تو یہ سب کیا جا سکتا ہے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس طریقے سے اگر مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. میں ایک ریکویسٹ آپ کو کرنا چاہوں گا سائم, آپ سے بھی, ہم اپنے عوام سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ غزہ کے لوگوں کی بات کریں, غزہ کے لوگوں کی بات بتائیں, غزہ کے لوگوں کا ذکر کریں, بہت ضروری ہے, ان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے خالد کی بات سنی, اس نے کہا کہ 75 سال سے فلسطینی اسٹوڈنٹس پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. ہماری امید ہے پاکستان سے, بتائیں ہم پاکستان میں بیٹھے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں غزہ میں بیٹھے لوگ پاکستان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں جائیں گے اور ہم اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے. ہماری تو شکایتیں نہیں ختم ہوتی, لیکن ہمیں اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی بات کرنی چاہیے, ان کا ذکر کرنا چاہیے. اینڈ شفاعت, خراج تحسین آپ کو اس بات پر پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنا کنسیڈرنگ ہو کر اس معاملے پہ ہماری توجہ دلائی, اس ایشو کے اوپر ہماری توجہ دلائی, ہمارے ذہن میں نہیں تھی. اس کا فالو اپ بھی رکھیں گے انشاءاللہ, آپ سے بھی اس حوالے سے ٹچ رہیں گے اور امید ہے کہ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے گی. تھینک یو سو مچ شفاعت, بہت شکریہ. شفاعت ہمارے ساتھ ہیں. فلسطینیوں کی جہاں تک بات ہے, جب پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہو رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے وہاں سے میسیجز آ رہے تھے پاکستان سے سولیڈیرٹی کے, مطلب ان کی اپنی سچویشن دیکھیں, وہ پاکستان سے کتنی محبت, آپ ریزیلینس دیکھیں کہ ان حالاتوں میں بھی جو ہم بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے, خاص طور پر درخواست ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے اور ہائر ایجوکیشن منسٹری سے کہ پلیز غزہ کے بچے اس وقت پاکستان آنا چاہ رہے ہیں, ان کے پاس اسکالرشپس بھی ہیں. شفاعت نے پراپر سارا پلان بریک ڈاؤن کر کے بتایا ہے, ان کو جلد از جلد وہاں سے ایویکویٹ کرانے کی ضرورت ہے, ورنہ ان کی تعداد کم ہونے کا خدشہ بھی ہے. وہ ڈیلی بیسس پر وہاں پر سروائیول موڈ پر سروائیو کر رہے ہیں, ان کے پاس نہ انٹرنیٹ ایکسیس ہے. ہمیں نہیں پتا کس ٹائم انٹرنیٹ ایکسیس لوز ہو جائے, کس ٹائم ان میں سے کوئی بیچارہ کچھ مس ہیپ ہو جائے. اس کے ساتھ انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے وہ اسرائیل کے قریب جو بارڈر ہے وہاں جاتے ہیں, تو وہاں پہ اپنی جان پر کھیل کر اور وہاں سے وہ رابطہ کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں, اور ان کے اندر یہ لگن, یہ جذبہ کتنا ہے کہ ان کے اندر مایوسی بالکل بھی نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں آگے پڑھنا بھی اور وہ زندگی آگے جینا بھی چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فالو اپ دس کیس اور آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. یہاں پہ جائیں گے, چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, صدف عبد الجبار میرے ساتھ موجود ہیں, اور جناب ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 پر. جن لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے ان کو بھی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. موسم کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں آج موسم کچھ مجھے دور دور سے اشارے تو کر رہا تھا کہ رم جھم ہونے والی ہے. رم جھم کے اشارے تو کافی دن سے ہو رہے ہیں, لیکن آج جب میں صبح آیا ہوں تو موسم کافی اچھا تھا. اچھا, جو لاہور میں ہم نے پچھلے دنوں بارش دیکھی, مطلب اگر میں اس کو یہ کہوں کہ تباہ کن بارش تھی تو کہنا غلط نہیں ہوگا. 8 گھنٹے موسلا دھار بارش ہوئی اور تمام ریکارڈز اس نے توڑ دی اس بارش نے. بٹ دین ون تھنگ گڈ دیٹ وی نوٹس ان لاہور واز کہ وہ پانی وہاں پر مستقل کھڑا نہیں رہا, وہ پانی نکاسی آب ہو گئی. تو یہ مطلب مجھے اطلاعات ہیں کہ وہاں پر نکاسی آب ہو گئی ہے, وہاں پر ایسے نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, جب ہم بات کرتے ہیں موسم کی تو موسم میں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے کیونکہ بارش کا موسم ہے, مکھیاں ان سب کی الغار ہے, تو ایسے میں جو باہر سے خاص طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں نا, اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے. اب گرمی بھی ہے, بہت کچھ ہے, تو گرمی میں ٹھنڈے مشروبات جو ہے اسے پینے سے آپ کو یو فیل ریفریش, یو فیل انرجیٹک. لیکن گرمی کی شدت میں ہم دیکھتے ہیں جب لوگ اکثر بیشتر جاتے ہیں, جو ٹھیلے پہ جوس مل رہا ہوتا ہے, لیمو پانی مل رہا ہوتا ہے اور دیگر چیزیں, املی, آلو بخارے, گنے کا جوس, یہ سب اویلیبل ہوتا ہے ود برف. اب اس کی فروخت کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ کیا وہاں پر صفائی ستھرائی کا مناسب انتظام کیا گیا ہے؟ وہ جو برف جس پانی سے اس کو جمایا گیا ہے, کیا وہ پانی تھا اس قابل کہ اسے پیا جا سکے؟ سو بہت سارے ایسے ایشو ہیں جو آپ کی صحت اس پہ داؤ پہ لگ سکتی ہے. اچھا, اور صدف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ جو برف جس طریقے سے آتی ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی ہے. وہ بڑے بڑے ٹرک سے وہ ایسے کر کے اس کو اتارتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ بنائی جاتی ہے بڑے بڑے کارخانوں میں, کوئی ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو میٹھا اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ
مضر صحت میٹھا ہوتا ہے, اس میں کوئی اچھی ہائی کوالٹی ہائی گریڈ کی چینی نہیں ڈالتے. چینی تو عام شہریوں کو دستیاب نہیں ہے, تو چینی ان لوگوں کو کیسے دستیاب ہوگی؟ آپ مطلب کامن سینس کی بات ہے نا, آپ ذرا اگر ریالٹی گراؤنڈ پہ اور اگر آپ گراس روٹ لیول پہ سوچیں, بٹ دین اگین عوام کے پاس آپشنز نہیں ہیں, کم ہیں, تو وہ اس لیے چلیں. تو پنجاب میں جعلی جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور مضر صحت جو مشروبات ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے, اس بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد آصف جاوید. تھینک یو سو مچ آصف ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے اب تک, کتنے مضر صحت جو مشروبات ہیں وہ بیچنے والوں ان تک آپ پہنچے ہیں, کیا نمبرز ہمارے سامنے آ رہا ہے, کس طریقے سے کیا کیا مضر صحت اشیاء استعمال ہوتی ہیں؟ جی میڈم, پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمز جو ہے وہ سیزنل کیمپینز جن میں موسم گرما کے حوالے سے کولڈ ڈرنکس اور بیوریجز کے حوالے سے ہماری کیمپین چل رہی ہے. اس میں پچھلے 3 ماہ کے عرصے میں ہم نے تقریباً 78,000 سے زیادہ یونٹس جو ہے جو کہ بیوریجز بنا رہے تھے, مشروبات وغیرہ بنا رہے تھے, ان کا انسپیکشن کیا. اور اس میں سے جو فیک بیوریجز بنانے والے یونٹس تھے 143 ہم نے FIRs کی, 90 ملین روپیز سے زیادہ ہم نے فائن کیا, اور تقریباً 2 لاکھ لیٹر سے زیادہ ہم نے جو اس طرح کے بیوریجز سے ان کو ڈسکارڈ کیا. اس میں چیلنج کیا ہوتا ہے؟ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سیزن گرمیوں کا آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مشروبات کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ایک وہ مشروبات ہیں جو کہ مشہور زمانہ ہیں, MNCs اور لوکل برانڈز بھی ہیں. کچھ لوگ ان کی جو ہے وہ فیک پروڈکشن جو ہے, کاؤنٹر فیٹ پروڈکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ہماری جو فوڈ سیفٹی کی ٹیمز ہیں, ہماری جو ویجیلنس کی ٹیمز ہیں, وہ ان کے اوپر ریڈ کرتی ہیں اور انسپیکشن کر کے قانونی کارروائی ان کے اوپر کرتی ہیں. اور کاؤنٹر فیٹ کے اوپر ہماری جو ہے SOPs کے مطابق, قوانین کے مطابق FIR کی جاتی ہے. دوسرے وہ یونٹس ہیں جن میں املی آلو بخارے کا شربت ہے یا مختلف موسمی جو دیسی مشروبات ہوتے ہیں. تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز جو ہیں ان لوگوں کو ایک تو اویئرنیس دیتی ہیں, ان کی ٹریننگز کرواتی ہیں, اور اس بات کو انشور کرتی ہیں کہ کہیں پہ فوڈ سیفٹی کے معیار جو ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا جا رہا ہو. تو یہ ہماری سیزنل کیمپین جو ہے وہ پچھلے 3-3.5 ماہ سے چل رہی ہے, اور اس میں ہم نے تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں کی جو کہ ان مشروبات کو بنا رہے ہیں پورے پنجاب میں, ان کی ہم نے ٹریننگز بھی کروائی ہیں تاکہ وہ جو مشروب لوگوں کو دے رہے ہیں وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو اور کسی کی جو صحت ہے اس کے پینے کی وجہ سے خراب نہ ہو, صحت خراب نہ ہو. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ سیکنڈلی آصف صاحب, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسکولز اور یونیورسٹیز کے باہر خاص طور پر یہ ٹھیلے والے موجود ہوتے ہیں, اور بچے ناسمجھی میں جا کے اکثر گرمی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان مشروبات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں, ذرا اسٹیٹس کیا ہیں, نمبرز کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ریگولیشنز موجود ہیں فوڈ اسٹینڈرڈس ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے. تو اس کے تحت ہم اسکولس کی کینٹینز اور ایک اسکول کے ارد گرد جو 100 میٹر کا ریڈیس ہوتا ہے وہاں پہ تمام فوڈ پوائنٹس کی جو ہے وہ انسپیکشن کرتے ہیں. ہم اس میں تقریباً جو ہے پچھلے کیونکہ ابھی 2 ماہ سے اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں, تو ہم نے جو اس سال کے پہلے 4 ماہ تھے ان میں تقریباً 18,000 جو ہے وہ انسپیکشنز کی, 90 لاکھ کے قریب ہم نے جو ہے نا وہ فائنز کیے, اور تقریباً جو ہے 125 کے قریب جو اسکولس کی کینٹینز تھیں ان کو ہم نے بند کیا. تو یہ ہماری جو ہے وہ آن گوئنگ کیمپین چلتی رہتی ہے, جس کے اندر ہم یونیورسٹیز کے اور کالجز کے میس ہیں ان کا بھی انسپیکشن کرتے ہیں, ان کی کینٹینز کا بھی انسپیکشن کرتے ہیں, اور ان کے ارد گرد کچھ ایسے علاقے جہاں پہ 100 میٹر کے ریڈیس میں جو لوگ گولے وغیرہ بنانے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے مشروبات کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر ہم قانون کے مطابق ایکشن لیتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمز جو ہیں وہ ہمہ وقت جو ہے, دن ہو یا رات ہو, جس طرح کا بھی موسم ہو, وہ فیلڈ کے اندر متحرک رہتی ہیں. اور پچھلے ابھی جو مالی سال گزرا ہے اس میں ہم نے 12,35,000 سے زیادہ انسپیکشن فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کی ہیں. اس میں 1344 FIRs ہم نے اس ملاوٹ مافیا کے خلاف کیا ہے کہ جو کہ ملاوٹ کی چیزیں بناتے ہیں, اور ہم نے تقریباً 1.5 بلین روپیز کے جو ہے وہ فائنز کیے ہیں. تو یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز جو ہیں ہر وقت موجود رہتی ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کو معیاری خوراک ملے, اور تاکہ ان کی صحت اچھی ہو
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو فوڈ سیفٹی ہے کہ بیئر منیمم سٹینڈرڈز آف فوڈ جو ہے وہ ہر ایک کو میسر آنے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ غذائیت سے بھرپور جو خوراک ہے ان کو میسر آئے. اچھا, تو یہ ہماری آصف صاحب ایک چیز بتائیے گا, یہ تو ٹھیک ہے مشروبات کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ہم روزانہ کی بنیاد پہ ظاہر ہے دودھ کی کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ملاوٹ شدہ دودھ جو ہے وہ بڑا زیادہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بک رہا ہے. سو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی میکینزم ہے اس چیک اینڈ بیلنس کا کہ مضر صحت اشیاء کا استعمال نہ ہو, خاص طور پہ ملاوٹ شدہ جو دودھ ہے اس کے لیے اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ میڈم, دودھ اور اس کے بعد گوشت ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں. سی ایم صاحبہ کی ہدایات ہمیں جو ہے وہ واضح ہیں کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ دا ایڈلٹریشن مافیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پچھلا مالی سال جو گزرا ہے اس میں 3 ملین لیٹر سے زیادہ جو ہے دودھ اس کو پورے پنجاب میں چیک کیا. ہم مارننگ میں اور ایوننگ میں ناکہ جات ہم نے لگائے ہوتے ہیں. ہماری جو ملک سیفٹی کی ٹیمز ہیں وہ ریگولر انسپیکشنز کرتی ہیں, اور پچھلے سال جو ابھی گزرا ہے اس میں ہم نے تقریباً 1.6 ملین لیٹرز دودھ جو ہے وہ ڈسکارڈ کیا. میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سالوں کی نسبت ہم نے انسپیکشنز کو 3 گنا پچھلے سال بڑھایا, جس کا فائدہ یہ ہوا کہ دودھ میں اڈلٹریشن کی جو ریشو آ رہی تھی وہ 4 گنا پہلے سے کم ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. ابھی ہم نے پورے پنجاب میں کیمپین کی ہے جس میں ہم نے تقریباً 10,000 سے زیادہ جو شاپس ہیں رینڈم سیمپلنگ کر کے وہاں سے دودھ کی سیمپلنگ کی, اور پنجاب میں تقریباً 76% دودھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کے پیچھے محنت ہے اور لگن ہے, اور یہ جو ہے وہ مشن ہے کہ ہم نے دودھ جو ہے وہ بہتر پرووائڈ کرنا ہے. جہاں پہ بھی دودھ کے حوالے سے ایشو آتا ہے کہ وہ اڈلٹریٹڈ دودھ ہے, پچھلے سال ہم نے 214 FIRs جو ہیں ملاوٹ مافیا کے خلاف دودھ کے حوالے سے کی ہیں. ایک ایشو جو میں آپ کے توسط سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو معزز عدالتیں ہیں وہ فوری طور پہ ایسے لوگوں کو بیل دے دیتی ہیں. ایک تو ہم قانون میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں, اس کو نان بیلیبل اوفینس جو ہے وہ قرار دلا رہے ہیں, بالکل, اور دوسرا یہ ہے کہ سزاؤں کی میعاد جو ہے اس کے اندر بھی ہم اضافہ کروا رہے ہیں. رائٹ, بالکل. کورٹس کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ملاوٹ جو ہے وہ ایک سیریس ایشو ہے, اس کا انسان کی صحت کے ساتھ جو ہے بڑا ہی ایک اس کے کا جو ہے وہ نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ججز کو اس بات کو جو ہے وہ سینسٹائز ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بالکل, اور اس کے ملاوٹ مافیا کے خلاف بھی اقدامات کرنے چاہیے, اور ملاوٹ ایک سنگین مسئلہ ہے اور عوام کو بھی اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ عاصم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور یہ تمام تر معاملات ہیں, نمبرز اور سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں. تو اور ایک بات بڑی ویسے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ جب خود کوئی چیز کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ آپ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو آپ خود بھی ذرا چیک اینڈ بیلنس رکھا کریں, اس میں کیا چیز یوز ہو رہی ہے, برف, پانی, شانی کیا ہو رہا ہے, تو ذرا آپ لوگ خود بھی اجتناب کریں, ورنہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے, وائرل بڑا سویر چلا ہوا ہے آج کل. بالکل, آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اب جس سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور جن شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, سو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جرمنی کی کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لورٹس, اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی وہ 14 اگست کو اس شو کا حصہ بنے تھے, اور آج بھی وہ اس شو کا حصہ بن رہے ہیں. پاکستان میں بڑی جانی مانی شخصیت ہے, اور جس طریقے سے وہ پاکستانی کلچر میں گھل مل گئے وہ بڑا خوبصورت انداز تھا. کبھی ہم نے انہیں جنا کیپ پہنے ہوئے دیکھا, کبھی ہم نے انہیں ڈاکٹر علامہ اقبال کی پوئٹری سے اور ان کے کلام سے متاثر ہوتے ہوئے دیکھا. سو اور آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ پاکستانی بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ستمبر 2022 سے انہوں نے اپنے کہتے ہیں نا یہاں پر باقاعدہ سروسز کا آغاز کیا, اور آج اگر ہم بات کریں تو آج ہمارے شو کا حصہ 25 جولائی 2025 میں اب کہتے ہیں نا وہ تعینات رہے ایز اے کونسل جنرل, اور اب ظاہر ہے وہ we are bidding him farewell. Oh, yes. Or we want to know what kind of experiences he had in Pakistan, what memories he is going to take back home. So today we are honored that we are joined by Dr. Rodiger Lortz, Consul General of Germany. Thank you so much, Dr. Lortz, for joining us. Once again, it's an honor and it's a pleasure to talk to you again, once again. Thank you. Good morning. Salam. So how is your experience? Like, I was thinking about last time you came in our studio, and we were talking about what are your goals, what places you want to explore. Today we are bidding you farewell. Yeah. You are going back home. So how is your overall experience in Pakistan? We've had a great experience here. We really love the country and its people.
And you know, at the end of the day, it's always about people. People are so hospitable and warm here, and that makes a difference when you live here as an expat. As a foreigner. Dr. Rodiger, what's that one memory that you're taking back home, that one special memory that holds a special place in your heart from Pakistan? Well, that's difficult to say, Yeah. but I think it's a memory to come here, and from day one you are invited. When you come as a foreigner to a country, you don't know anyone, and I've been to other countries where it can easily take a year till you're invited to the private houses of people. Here it started on day one, Yeah. and it never has stopped. So I think that's the experience Makes sense. I Fair take enough. with Fair me. enough. And we have seen you wearing Jinnah caps, Yeah. and we have seen you paying tribute to Dr. Allama Iqbal. So, what do you think about of these personality and history of Pakistan? What is the context of these, tribute to these people, these great people? Well, these are great people. Yes, these are historic giants or so. In the case of Iqbal, someone who's even very much linked to Germany. He studied in Germany, Yes. so there's a close link even there. No, but also the Qaid Azam, if you see his messages, what he said, what he wrote, these are messages that are very much important even nowadays. And wearing these dresses for me was always a sign both of respect, but I think it looks nice, and it's at the Yes, same you're time looking very very comfortable. nice. Now let's just come to food, because I love food and food makes me happy. I've seen you enjoying various varieties of food. But Can we you have tell a us spicy about- food over here. Yeah, how was Quite yes, how was spicy. that? How was this factor of spiciness of Karachi's food? First, tell us about that, and then again, which food did you enjoy the most, Nihari or Karachi's biryani? At the beginning, I thought food is very spicy here. Now, after 3 years, when I go home to Germany, I always think they forgot the spices in the food. So I completely changed in that. Now, I love a simple dal, for example. Wow. Yeah. The yellow one? The yellow one. Okay. The yellow one, I think, is which I like most. I have a sweet tooth, so I like things like gulab jamun or kheer pudding. Oh yes. And then there's, of course, also wonderful fish, bakti, red snapper, and so on. So did you enjoy this food, street food more, or the exclusive dining places in Karachi? Well, both depends on the occasion, you know. There are wonderful restaurants here. At the same time, I remember once I went to a village close to Mirpukhas where we had a project. Okay. And I stayed there overnight, and I got the most amazing food there. Yeah? Oh, At a yeah. place where actually you would not expect that. So have you tried anything did you tried any Pakistani food? I was taught to cook a kheer pudding, but I would not claim to be an expert in that. You really have a sweet tooth. Kheer pudding you love, and what about gulab jamuns? I love them, and my son loves them even more. So. And what about the places? Which city, which province? You feel like mostly like people are very hospitable over here, but which city do you like most? Well, of course, I like Karachi a lot. I spend most of the time here, but whenever it was possible, I try to leave and visit places in the province. But there are so many places where I've been to Lakarna, to Sakur, with all the historical sites there. Amazing. I often went to Tata, which has that amazing mosque there. To Hyderabad, of course, as the second city of the province. So I wouldn't have really a favorite or so, but I like to go out to meet people. And then again, What has changed? Before coming here, you must have some kind of apprehension about a country, different culture. So what perception. has changed over the period of time, over these 3 years period of time? Well, coming to a place like Karachi, I had never been here before. So when I came to Pakistan before that, it was always to Islamabad on official travel, meaning from the airport to Serena Hotel. I had never been to Karachi. And then you hear it's that huge, huge city, 25 million people, 30 million people, no one knows it exactly, but a huge city. So you expect lots of chaos, of traffic jams, of insecurity.
And I must say, I didn't find that here. Of course, it's a huge city, but I always think for a city of this size, it's pretty relaxed. It has a very nice atmosphere, very nice vibes. तो कराची इनको कदरे बेहतर लगा और कराची में बहुत जल्दी एडजस्ट कर गए कराची के लोगों के साथ, कराची के कल्चर के साथ, और कोई खतरा महसूस नहीं हुआ. ये भी बता रहे हैं वो, एज ए फॉरेनर ये बात बता रहे हैं. बिल्कुल जी, कराची हमारा शहर और रोशनियों का शहर है. अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि यू हैव टॉक्ड अबाउट कराची, यू हैव टॉक्ड अबाउट हैदराबाद, सिंध. व्हाट अबाउट बलोचिस्तान? यू विजिटेड द इंटीरियर एरियाज ऑफ बलोचिस्तान एंड वी हैव सीन यू गोइंग एंड मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज इन बलोचिस्तान. हाउ वाज द कल्चर ऑफ बलोचिस्तान? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Well, equally hospitable. I like to go there and I like to travel. I went from Quetta to Ziyarat, which is an amazingly beautiful place, and to Nushki, and of course to Gwadar. The coastal highway from Gwadar to Karachi is amazingly beautiful, and the same sense of hospitality and so on. Yes. And you did a lot of humanitarian works as well, especially in Balochistan. Yeah. So, would you like to tell us about it? Well, we try to help people by installing solar panels, for example, on schools, by building sustainable houses. That was the one project I was talking about before. Close to Mirpukhas, we had this village where you had houses that for about 40 families that were affected by the floods of 2022. And these are houses that you can build in a couple of hours, and which are really easy to handle, easy to build, and so. And I think that's important, to be present, to try to contribute a little bit to people in sometimes very difficult circumstances. Doctor, now that you're leaving Pakistan and we're bidding you farewell, what is that one message that you'd like to convey to the Pakistani people, especially the youngsters and the women? I think women empowerment is very important. Women should play a larger role in the workforce and in the social and the political life, and it's gradually moving in this direction. No country can exclude half of its population if it wants to succeed. And in general, I think Pakistan is a country with lots of opportunities. Yes, it is. And I always repeat that a country of 250 million people, many English-speaking people, an emerging middle class, a very good location, has lots of potential. And have you learned any Urdu words? Oh yes, I was coming to that. How's your Urdu so far? Well, that's a weak point. It usually ends with "Main Urdu nahi bol sakta." It's very good Urdu, by the way. You speak You're so speaking well. so well. So we better leave it with that. Yeah, we'll conclude this with the note. Any message, or you can say, we want to hear you something. Can you, of quoting Iqbal, Dr. Iqbal, do you have anything, to that say? you've learned over the period of time, or maybe Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad, I say that at the end. Now, what I learned is, people here have a very polite and considerate way of communicating. If you meet someone and you hadn't gone to the dinner party the week before, in Germany they would tell you, why didn't you come to my dinner party, what went wrong? Here they would ask you, when did you come back to Karachi? And people who knew that you never were out of the city. So this very polite and considerate way is something I learned here. Yes, it's far nicer. And it was quite an honor to have you on our show, and thank you very much for taking out time for our program. Would like to conclude good luck this for your on next chapter. Yes, thank you. I go to Bangladesh now as ambassador, German ambassador to Bangladesh. So at least I stay in the region. Yeah. You will find so many similar things over there. Yeah. Especially food. We'll conclude on the note that Pakistan
Zindabad. Zindabad. Thank you so much. Thank you very Thank you so much. much. It's a pleasure to talk to you once again. चलें जी, और भाई आप ये थे देखें कि डॉक्टर पाकिस्तानियों, आप ये सोचते हैं कि भाई हम तो कहते हैं ना आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपकी खास तौर पे इखलाक की कितनी बात की है डॉक्टर रोड्रिगेज रोड्स ने, और खास तौर पे कराची के बारे में जब मैं सुनती हूँ, उससे पहले भी एक और हमारे पास फॉरेनर आए थे, वो कह रहे थे कराची मुझे बहुत लाइवली लगता है, यहाँ पे लाइफ जो है ना बहुत हसल बसल है. सो ये सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम बड़ा कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और केओटिक तो हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. बिल्कुल जी, और उन्होंने ये कहा कि वो कराची में बड़े कंफर्टेबल थे. तो ये जो कराची हमारे शहर की एक छाप बनी हुई है ना, ये प्लीज इसको, ये बिल्कुल बेसलेस है, और यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं, एंजॉय करते हैं, और हम भी यहाँ पर बड़े पुरसकून तरीके से रह रहे हैं. रोशनियों का शहर है, हमारा सबसे बड़ा शहर है, तो आप लोग भी आए विजिट करें, और जो लोग कराची आना चाहते हैं जरूर आए. अच्छा, एंड देन अगेन सदफ, यहाँ पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुझे लगता है कि महकमा वाइल्ड लाइफ के ऊपर आयद होती है, क्योंकि अगर आप शहरियों से बात करेंगे वो आपको सिंपल यही एक्सक्यूज देंगे कि ये हमारी आबादियों के ऊपर अटैक करते हैं, विच इज नॉट एन एक्सक्यूज टू किल अ लेपर्ड. बट देन अगेन महकमा वाइल्ड लाइफ शुड मेक श्योर कि ये आबादियों में ना जाएं. नहीं, आप महकमा वाइल्ड लाइफ को रिपोर्ट करें कि रिपोर्ट अगर करें. आपको खतरा है इस तरह का, आप गवर्नमेंट को अप्रोच करें. देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे जिन्हें अप्रोच किया जा सकता है इस सिलसिले में. बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी, और अब जरा आपको खेल की खबर भी दे देते हैं. पाकिस्तान के ओलंपिक जेवलिन स्टार अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक बार फिर आमने सामने आएंगे. और जी आइंदा माह 16 अगस्त को पोलैंड में ये इनका मैच होगा, और ये डायमंड लीग में दोनों एथलीट मध्य मुकाबले होंगे जी. अच्छा, ये आप सोचें कि जो पेरिस में दोनों का मुकाबला हुआ था, उसके बाद ये पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होंगे. बराह रास्त अगर इसे टकरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा. डायमंड लीग की जानिब से जारी जो शेड्यूल है वो ये बताता है कि अरशद नदीम इस इवेंट में खुसूसी तौर पर नीरज चोपड़ा का सामना करने यूरोप आएंगे, और चोपड़ा रवा सीजन में पहले ही 90 मीटर जैवलिन फेंक चुके हैं. सो कंपटीशन जी काफी ज्यादा कहते हैं ना टफ हो सकता है. बेहतर कारकर्दगी के लिए सब पुरज़्म है. सो हम उम्मीद करते हैं कि अरशद जो है वो ये रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह जरूर करेंगे. अच्छा, कंपटीशन टफ जरूर होगा, टाकरा होगा, दोनों खिलाड़ी मध्य मुकाबले आएंगे, रिवायती हरीफ भी हैं, बट देन अगेन अरशद एंड नीरज आर फ्रेंड्स एज वेल ना, तो उनकी दोस्ती भी है, बट बड़ा हेल्दी मुकाबला होगा. कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो उस दौरान कुछ बयानात चल गए थे ऐसे, तो जब नीरज से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं जी मेरी तो कोई ऐसी दोस्ती नहीं है, हम कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, इस तरह के बयान भी आ गए थे. तो वो जाहिर है मजबूरियां हैं उनकी, क्या कह सकते हैं. हम तो हमेशा से अमन और दोस्ती का ही पैगाम देते हैं. बट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच. बेस्ट ऑफ लक टू अरशद नदीम साहब, एंड विल गोना गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे राइट हियर विद अस. वेलकम बैक. और जनाब एक बड़ी अहम और एक बड़ी दिलचस्प खबर लेके आए हैं आपके लिए कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है जनाब. सालाना $500 मिलियन ज़र मुबादला कमाने का रिकॉर्ड बना दिया है. लेकिन जहां पर ये हम पेशरफ देख रहे हैं, जहां पर ये आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट देख रहे हैं, वहां पर फ्रीलांसर्स के मसाइल क्या हैं. सिंस यंगस्टर्स मोस्टली फ्रीलांसर्स हैं, तो होता क्या है कि काम कर लिया, मेहनत कर ली, काम हो गया, उसके पैसे आ गए, लेकिन वो पैसे पाकिस्तान में कैसे आएंगे. बहुत लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि फला ऐप बता दें, इस ऐप पे कैसे इसको डीकोड करें, या इस पे कैसे जाएं, पैसे कैसे पाकिस्तान आएंगे. पैसे तो जब आएंगे जब आपको राइट अप्रोच पता होगी कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना है. बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई गाइडेंस, कोई डायरेक्शन नहीं है. तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्रीलांसर जो है कौमी मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं. हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन. थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू जी. सबसे पहले तो बताएं, तो बड़ी कामयाबियां हैं और हम देखते हैं यकीनन पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, लेकिन मुश्किलात भी हैं. तो सबसे पहले हमें जरा बताएं बेसिक लोगों को या एक नौजवान लड़की को इशू क्या आता है एज ए फ्रीलांसर. अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर होस्टिंग मी टुडे. हमारी एसोसिएशन पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन पिछले 3-4 साल से इसी कॉज में जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान के, उनको हेल्प करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगी. ठीक है. तो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमें सारे इनेबलमेंट तो कर लिए, बट आउटरीच में हमें प्रॉब्लम आ रही है. तो सबसे बड़ा जो इनेबलर है वो मीडिया आप लोग हैं. थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि आपने मुझे इनवाइट किया और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को और आवाम को, जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनको पहुंचाने का मौका दिया. तो आपके सवाल का जवाब ये कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में जितने भी बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं और जो अर्न कर रहे हैं, ये जो $500 बिलियन इन्होंने कमाया प्लस, इसको ये पाकिस्तान कैसे लाएं.
اس میں پاکستان میں اپنا ڈالر اکاؤنٹ کھول کے اس اپنی ارننگ کو پاکستان کیسے لائیں، یہ ایک سب سے بڑا پرابلم بالکل ہے. اور اس کا سولوشن یہ ابھی ہم نے نکالا ہے کہ پینیئر ایک پلیٹ فارم ہے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، اس کو پاکستان کے 4 بینکس کے ساتھ ہم نے لنک کیا. ٹھیک ہے. اور اس میں اب آپ جتنا بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم سے جتنے بھی پیسے ہیں وہ پینیئر آتے ہیں Right. اور وہ ریئل ٹائم پاکستان 4 بینکس میں آ سکتے ہیں. لولی. اچھا تو پہلے تو بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پیسے کیسے بنائیں. اچھا پھر اپنے کام کو انہوں نے کیپٹلائز کر لیا, پھر یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پیسے پاکستان کیسے آئیں گے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ایسا بن گیا جہاں پر ان کے ڈالرز یا جو جس بھی کرنسی میں پیسے آ رہے ہیں وہ آئیں گے, اس کے بعد پھر پاکستان ڈائریکٹلی کسی بینک میں آ جائیں گے. جی پاکستان 4 بینکس ہیں, اس میں ڈائریکٹلی وہ انٹیگریٹ ہو گیا, کنیکٹ ہو گیا اور اس میں وہ پیسے ریئل ٹائم آ جاتے ہیں اگر وہ چاہیں. جی اچھا اور کون سے پروجیکٹس ہیں ان کو اور کس طرح انٹرنیشنلی ان کو دوسری مارکیٹ سے لنکڈ اپ کیا جائے, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ وہ فری لانسنگ پلیٹ فارمز بنائے, جیسے ابھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا ہے اور انہوں نے ڈیجیٹل یوتھ ہب بنایا ہے جس میں اس وقت تقریباً کوئی 14 لاکھ بچے رجسٹر ہو گئے. اب یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اپارچونٹی سیکرز اور اپارچونٹی پرووائڈرز رجسٹر ہو رہے ہیں. تو ان جیسے پلیٹ فارمز کو پاکستان میں بننا چاہیے جیسے فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں دنیا میں, اس طرح پاکستان کا اپنا کوئی فری لانسنگ پلیٹ فارم نہیں ہے. تو وہ فری لانسنگ پلیٹ فارم پاکستان میں بننا چاہیے جس میں جتنے بھی لوگ جو اسکل ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ جا کے رجسٹر ہوں. جتنے کارپوریٹس ہیں پاکستان کے وہ بھی ادھر جا کے رجسٹر ہوں. انہوں نے اگر کوئی کام کروانا ہے وہ ان بچوں سے کروائیں. تو پاکستان کا اپنا فری لانسنگ پلیٹ فارم ہونا چاہیے, پاکستان کا اپنا پیمنٹ گیٹ وے پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس میں وہ جتنے بھی بچے جیسے پینیئر جا کے وہ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں وہ پینیئر نہ جائیں, وہ اپنا ہمارا اپنا پاکستانی بچوں کا تو گورنمنٹ لیول پر ہی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتا ہے. اچھا ابراہیم صاحب ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو فری لانسرز ہیں وہ اپنے ایتھکس کی وجہ سے بھی تھوڑا ذرا آج کل ان کے وہ بھی زیر بحث ہیں ان کے ایتھکس کے حوالے سے. تو ان بچوں کی یا ان فری لانسرز کی, ان ینگسٹرز کی کس طرح سے ہم ریفائن کر سکتے ہیں, تربیت کر سکتے ہیں ایتھیکلی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ. سب سے بڑا پرابلم اور سب سے زیادہ کمپلین 99% کمپلینس ہمیں ہمارے پلیٹ فارم پہ آتی ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے pafla.pafla.org.pk جس میں ممبرشپ فری ہے. تو ہمارے پاس سب سے زیادہ 99% جو کمپلینس آتی ہیں وہ آتی ہیں کمٹمنٹ ایتھکس کی. ہم کارپوریٹ اسٹرکچر کی ٹریننگ نہیں کرواتے. ہمارے جتنے بھی فری لانسرز ہیں جو ٹیک گائز ہیں جو اچھے بچے کما رہے ہیں ان کو اپنے آپ کو سیل کرنا نہیں آتا, تو ان کی کارپوریٹ ٹریننگ نہیں ہوئی. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ایتھکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں شفاعت صاحب سے ڈسکشن کر رہا تھا تو ڈسکشن یہ ہے کہ ان کو کارپوریٹ اسٹرکچر سکھانے کی ضرورت ہے. تو جب تک وہ کارپوریٹ اسٹرکچر نہیں سیکھیں گے, ان کو نہیں سکھایا جائے گا, ان کو فائنینشیل لٹریسی نہیں سکھائی جائے گی. تو وہ جو ورک فرام ہوم والا کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے تو وہ ان کے لیے ہمیں پروگرامز ڈیزائن کرنے چاہیے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, اداروں کو مل کے, کہ ہم ان کو ایتھکس اور کارپوریٹ اسٹرکچر پہ لائیں, ان کو سکھائیں. ایک مختصر کامنٹ کر دیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر بیشتر جو کال سینٹر کی وجہ سے بڑے فراڈ بھی ہو رہے ہیں, کچھ ایسے اسکینڈل بھی بن رہے ہیں. اب بچوں کو تو نہیں پتا, وہ ان سے کنیکٹڈ ہو گئے, تو اس کے لیے وہ کیسے ویریفیکیشن کا پروسیس کیسے کریں, وہ کہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں؟ اگین میں وہی کہہ رہا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے جس میں ہم اوتھینٹیکیٹ کریں لوکل اور انٹرنیشنل کلائنٹس کو کہ یہ جو اپارچونٹی پرووائڈرز ہیں یہ اپارچونٹی پرووائڈرز اوتھینٹک ہیں. ایک بچہ کس کے پاس جائے, اس کے پاس اس کا نالج اسٹریم کیا ہے, اس کے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں جو اویلیبل ہے, جو سرٹیفائی کرے, جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ پلیٹ فارمز پہ نہ جاؤ, ان پلیٹ فارمز پہ جاؤ. تو وہ پلیٹ فارم کی ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم اور پیفلا اس سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ابراہیم صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے سب کچھ چیزوں کو ڈسکرائب کر. اور ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک کراچی کی یونیورسٹی روڈ اور ایک کچے کے ڈاکو, یہ دو ایسے مسئلے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری لائف ٹائم میں حل ہو جائیں, مگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ ڈفرینٹ ایشوز دیکھتے ہیں. اور اب تو یہ صدف مسئلہ سنگین ہو گیا, لوگوں کے جان و مال محفوظ نہیں ہے, تو آپریشنز اور اقدامات کے باوجود اب اس مسئلے کا مستقل حل نکالا گیا. بھائی اب کراچی کے ایک علاقے وہاں سے اغوا ہو گئے تاجر, اور اس کے ساتھ ان کا مغربی بیٹا بھی. اب اس بیٹے کی مدیت میں مقدمہ درج ہو گیا. اب کیا یہ ایشو ہے, بات کر لیتے ہیں. لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لالا بتائیے گا ذرا اس حوالے سے کہ اقدامات بھی کیے گئے لیکن یہ باز نہیں آ رہے, کیسے باز آئیں گے؟
شکریہ سائم. اصل ایشو ہم پہلے بھی بہت بار آپ کے پروگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو گورنمنٹس ہے ان کا یہ پرائرٹی نہیں ہے ان کی کہ یہاں پر لوگوں کو امن امان ملے, اس ڈاکو کلچر کا خاتمہ ہو. اور کیوں نہیں ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ اگرچہ پورے کا پورا سینیریو دیکھیں گے, شکارپور ٹو ورڈس پنجاب یعنی صادق آباد تک کا علاقہ, تو اس پوری کی پوری پٹی میں دریا کے دونوں طرف کے جو قبائل وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میجورٹی میں وہاں پر تو بلوچ قبائل ہیں, ان سب کے سردار جو ہے, ایک جتوئی سردار کو چھوڑ کے باقی تمام سردار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے MP MNAs ہیں, اور وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ان کی ہے. تو وہ کیوں مانیٹر نہیں ہو سکتے؟ اور دوسرا, ہم اپنے پروگرام میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس پورے 5.5 لاکھ ایکڑ زمین کے جو علاقہ ہے, اس پورے کے پورے جنگلات میں جو کچے کی زمین ہے, یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے جہاں پر جو ہے اغوا برائے تاوان سے پیسے حاصل کیے جاتے ہیں, فصلوں سے پیسے حاصل کیے جاتے ہیں, مچھلی سے پیسے حاصل کیے جاتے ہیں, جو جنگلات ہے اس کی کٹائی سے, غیر قانونی کٹائی سے پیسے حاصل کیے جاتے ہیں. تو یہ اربوں روپے کی اکانومی ہے, اور یہ سارے بینیفیشری ہیں, جس میں پولیس کے افسران بھی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ بھی بینیفیشری ہیں, اس میں طاقتور حلقے بینیفیشری ہیں, اس میں یہ سردار بینیفیشری ہیں, گورنمنٹس میں شامل لوگ بینیفیشری ہے, بیوروکریسی بینیفیشری ہے. تو کیوں ختم کریں گے؟ یہ ایک 150 لوگوں کا ٹوٹل اس پوری کی پوری پٹی میں, جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آباد ہیں مختلف قبائل کے, جن کے سردار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, MP MNAs ہیں. اگر سندھ سرکار آج چیف منسٹر یا بلاول صاحب ان کو بلا کے تمام سرداروں کو کہے کہ بھائی آپ کے قبیلے کے 15 لوگ جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں, ان کو فوری طور پہ پولیس کے حوالے کرو تو ختم فوری حوالے کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اور حکومت جو ہے اس پہ فوری ایکشن لے تو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے کل, تب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.